आज व्यू 360 में पाकिस्तान में आटे का भी बहरान, मुल्क के मुआशी मसाइल का हल माहिरीन क्या बताते हैं। गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कपास इंपोर्ट कर रहे हैं, सब चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं और इन सब चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए डॉलर। इसराइली वजीर का मस्जिद अक्सा का दौरा, इलाकाई कशीदगी के खतरे पर एक नई बहस का आगाज। हमें महसूस होता है कि हमसे हमारा मुल्क छीना जा रहा है। और जानेंगे वर्चुअल रियलिटी की टेक्नोलॉजी सेहत की बेहतरी के लिए कैसे इस्तेमाल हो रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। 2 साल पहले आज ही के दिन यानी 6 जनवरी को साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन के इंतखाबात में जीत को तस्लीम ना करते हुए वाशिंगटन डीसी में बड़े एहतजाज का वादा करते हुए ट्वीट किया था कि वहाँ रहो, डटे रहो। और फिर डोनाल्ड ट्रंप के नाम की टोपियाँ पहने और झंडे लहराते एक बड़े हजूम ने US कैपिटल की इमारत पर धावा बोल दिया था। ऐसे में जब इमारत में कांग्रेस का इजलास जारी था, हमला आवरों ने कांग्रेस की इमारत में दाखिल होकर वहाँ हंगामा आराई और तोड़फोड़ की थी। अमरीकी कानून साजों को अपनी हिफाजत के लिए छुपना पड़ा था। उस दिन मुजाहिरीन में शामिल 4 अफराद मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हलाक हुए थे, जबकि मुजाहिरीन से हाथापाई में ज़ख्मी होने वाले कैपिटल पुलिस के एक ऑफिसर अगले रोज़ हलाक हो गए। सेनेट की एक रिपोर्ट ने कैपिटल पर होने वाले हमले को 7 अफराद की अमवात का जिम्मेदार करार दिया। कैपिटल पर हमले की दूसरी एनिवर्सरी एक ऐसे वक्त पर आई है जब अमरीकी ईवान नुमाइंदगान को एक और तारीखी बहरान का सामना है। वस्त मुद्दती इंतखाबात में अक्सरियत जीतने वाली रिपब्लिकन पार्टी कई रोज़ की कोशिशों के बाद भी अपना लीडर मुंतखब नहीं कर पाई है। स्पीकर के ओहदे के उम्मीदवार रिपब्लिकन पार्टी के केविन मैकार्थी 11 मरतबा कराई गई वोटिंग के बावजूद ज़रूरी वोट हासिल नहीं कर पाए। अमरीकी कांग्रेस में ऐसी सूरत हाल कम अज़ कम 100 साल पहले पैदा हुई थी, जिसकी वजह से इसे तारीखी कहा जा रहा है। अब जिक्र पाकिस्तान का। पाकिस्तान में गंदम और आटे के बहरान शदीद होता जा रहा है। गुज़िश्ता 2 साल से पाकिस्तान को गंदम दरामद करना पड़ रही है। मौजूदा बहरान पर वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि यह बहरान मिल्स एसोसिएशंस और सूबाई हुकूमतों का पैदा करदा है और आटे के ज़ख़ीरे से लेकर फ्लोर मिल्स को गंदम की फरहमी और इसकी कीमतों का तयन भी सूबाई हुकूमतों का दायरे कार में आता है। इस वक्त आटे के 20 किलो थैले की कीमत हर सूबे में मुख्तलिफ है। बलूचिस्तान में गंदम की किल्लत से सूबे के बाज़ इलाकों में आटे की फ़ी किलो कीमत 150 से भी ज़्यादा हो गई है। मुर्तज़ा ज़हरी की रिपोर्ट। इस वक्त मैं क्वेटा की स्पिनी रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर गंदम और आटे की बड़ी बड़ी दुकानें मौजूद हैं। क्वेटा शहर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों गंदम और आटे की एक बौरानी कैफियत पैदा हो गई है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को गंदम जो है वो मिलना मुश्किल हो गया है, जिसकी बुनियादी वजह इसकी कीमतें बताई जा रही हैं। 2 माह कबल तक क्वेटा शहर में जो आटे की कीमत थी वो फ़ी किलो 120 रुपये फ़रोख्त हो रही थी, जो इस वक्त 150 से 200 रुपये तक पहुंच चुकी है। 20 किलो जो आटे की कीमत है वो तकरीबन 2800 से 3000 रुपये है। आटा इस कदर महंगा हो गया है कि गरीब आदमी की तो पहुंच से दूर है, और जो पेंशन वाले हैं वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो दिहाड़ी वाले या पेंशन वाले वो तो रोज का रोज आधा किलो लेके चीज वो अपने घर में जो है ना इस्तेमाल करे। इस कदर महंगा हो चुका हुआ है आटा। पिछले माह जब मैंने इसको आटे को परचेज़ किया तो मुझे कहीं से 2100 का मिल रहा था, कहीं से 2000 का और कहीं से 2200 का, मगर 2 माह के बाद अचानक से आटे ने सर उठा लिया है। तो कहने का मतलब यही है कि हमारे जेब पे बहुत बोझ है। तो हुकूमत को तो चाहिए कि इस तरफ थोड़ी तवज्जो दे और आटे के बहरान पर काबू पाए। जब भी हम लोग मिल वालों से पूछता है कि ये क्यों रोज़ बरोज़ बढ़ रहे कीमतें, तो जवाब में कहता है कि गंदम नहीं है, गंदम का शॉर्टेज है। उनके हिसाब से जो हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं, कोई रोशनी आगे नज़र नहीं आ रही है। ये 2-3 महीने तक, जब तक सीज़न पकेगा उस टाइम तक हालात ख़राब से ख़राब होता जाएगा। दूसरी जानिब बलूचिस्तान हुकूमत का ये दावा है कि हालिया जो बारिशें हुई हैं, सैलाब आया है नसीराबाद डिवीज़न में, उसके बायस भी ये किल्लत पैदा हुई है क्योंकि गंदम जो है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। इसके साथ बलूचिस्तान हुकूमत ने वफाक से 6 लाख बोरी गंदम जो है वो इस वक्त तलब की है और बाकायदा तौर पर एक लेटर लिखा गया है ताकि बलूचिस्तान
کہ مختلف جو علاقوں میں اس وقت گندم اور آٹے کا جو بحران ہے اس کو ختم کیا جائے۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔ پاکستان کے لیے معاشی مشکلات میں مسلسل اضافے کے بارے میں سننا اب ایک طرح سے پاکستانی عوام کے لیے معمول بن چکا ہے، لیکن جس پریشان کن حالات میں معیشت اس وقت ہے اور ڈیفالٹ کے خطرے سے دوچار ہے، ماہرین سمجھتے ہیں کہ ایسے دن پاکستان کی معاشی تاریخ میں بہت کم ہی آئے ہیں۔ مہنگائی میں ہونے والا مسلسل اضافہ ہو، بیرونی قرضوں کی ادائیگی یا درآمدات کو پورا کرنے کے لیے ملک کے فارن ایکسچینج میں پڑے 6 ارب ڈالر سے بھی کم رقم، یہ کسی بھی طرح کوئی حوصلہ افزا حالات کی پیشگوئی کرتا نہیں دکھائی دیتا۔ پاکستان کو سال 2023 میں کن اقتصادی چیلنجز کا سامنا ہے اور ان سے کیسے نپٹا جائے گا، محمد ثاقب نے مختلف ماہرین سے جاننے کی کوشش کی ہے۔ حکومت کے حوالے سے میرا خیال ہے جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت ہے وہ ڈالرز کا فقدان ہے، یعنی کہ خزانے میں ڈالرز ختم ہو گئے ہیں، اور عوام کے حوالے سے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یقینی بات ہے کہ مہنگائی کا چیلنج۔ اب جب ڈالرز کا فقدان ہوتا ہے، جب آپ کے خزانے میں ڈالرز ختم ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسا ملک جو کہ اتنا انحصار کرتا ہے امپورٹس کے اوپر، اب دیکھیے ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں، ہم کپاس امپورٹ کر رہے ہیں، ادویات امپورٹ ہو رہی ہیں، خام تیل آتا ہے، پیٹرول، ڈیزل، ایون کھانا بنانے کا تیل جس میں ہم پکوڑے سموسے بناتے ہیں، ادویات، یہ سب چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں، اور ان سب چیزوں کو امپورٹ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ڈالر۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہوگی، پیٹرول کی قیمت کم ہوگی، ہم نے بہت کم، ابھی صرف 10 روپے کم کیے، مزید کم ہونے کی ضرورت ہے، لیکن وہ حکومت کے لیے مشکل ہوگی کیونکہ ان کے پاس وسائل کی کمی ہے۔ یہ جو پیٹرول جو ہوتا ہے، پیٹرولیم، اس سے یہ کافی ٹیکس وغیرہ جمع کرتے ہیں۔ جو 9th ریویو ہے IMF کا، وہ آپ کو کلیئر کرنا ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ نے کچھ کمٹمنٹس دی ہیں تاکہ آپ کی میکرو اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ ریسٹور ہو۔ اس وقت فارن ایکسچینج ریزروز پہ پریشر ہے، روپے کی قدر کے اوپر پریشر ہے، اور وہ سارا جو ہے وہ لنکڈ ہے 9th ریویو کے ساتھ۔ یہ تو ایک بڑی اہم بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جلد از جلد جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ ملک میں بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے ساتھ پھر لنکڈ ہے جو آپ نے میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم گروتھ پلان دینا ہے، تاکہ آپ کے ایگریکلچر میں، انڈسٹری میں، سروسز سیکٹر میں گروتھ کا ریوائول ہو۔ اگر ہم IMF کے ساتھ یہ تعلقات ذرا بہتر کر لیں گے، وہ انہوں نے کچھ شرائط سخت کی ہوئی ہے، ہم مان لیں، کیونکہ یہ عارضی طور پہ سخت کی ہوئی ہے، یہ مان لیں تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ تھوڑا استحکام آ جائے گا IMF اور پاکستان کی حکومت کے درمیان، جو معیشت کے لیے فوری طور پہ تھوڑا بہتری کی طرف جائے گا، تھوڑی سی اس میں آپ سمجھیں سبلاؤ آ جائے گا۔ پاکستان کے جو انفلوز ہیں 4 یا 5 سورسز ہیں، دیکھیں ایکسپورٹس ہیں، ریمیٹنسز ہیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، یہ سب لنکڈ ہے اس کے ساتھ جو ڈیولپڈ کنٹریز میں، جو ویسٹ میں گروتھ ہوتی ہے، چائنا میں گروتھ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آپ کی ایکسپورٹ جو ہے اس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، FDI آتی ہے آپ کے ہاں، ریمیٹنسز آتی ہیں، تو اگر وہاں پہ کوئی سلمپ آتا ہے گروتھ کے اندر، تو ان پروسیڈز کے اوپر، ان انفلوز کے اوپر جو ہے وہ فرق پڑ سکتا ہے۔ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی حل ہے۔ آپ کو یقینی بات ہے، ایک تو سیاسی نیت چاہیے اس کے پیچھے، اور دوسرا آپ کو قابلیت چاہیے۔ یہ دو چیزوں کو آپ ملا دیں اگر، سیاسی نیت کو اور قابلیت کو، پھر ہر چیز کا حل نکل آتا ہے۔ اب یہ سوچنا کہ پچھلے 30-35 سالوں سے جو ہم غلطیاں کرے آ رہی ہیں، مطلب 5000 ارب کا ہم بجٹ کا خسارہ کرے آ رہے ہیں، ہر سال کرتے رہے ہیں، کسی سال 30 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ، کسی سال 40 کا، اس سال 45 ارب کا خسارہ ہے۔ اب یہ خسارے 30-35 سال سے کرتے ہیں، ان کے نتیجے میں اب ہم کھڑے ہیں جہاں پہ کھڑے ہیں۔ اب اس کا کوئی شارٹ ٹرم حل نہیں ہے کہ اس کا میں آپ کو حل بتا دوں اور کل اس کا حل نکل آئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت یہ کر دے گی، ایک دم سے جو ہے نرخ نیچے آ جائیں گے، افراط زر کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہونے والا۔ یہ ساری عالمی منڈی میں، دنیا میں قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، پاکستان میں بھی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، ہمیں اس کا یہ سمجھنا پڑے گا، اور آہستہ آہستہ کچھ باقاعدہ حکمت عملی بنانی پڑے گی جس کی وجہ سے کچھ آگے بڑھا جا سکتا، وہ ابھی نظر نہیں آ رہی۔ کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں۔ یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے۔
اقوام متحدہ میں اسرائیل اور فلسطینی ایلچی نے جمعرات کو سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران ایک اسرائیلی وزیر کے یروشلم کے مسجد اقصی کے احاطے کے متنازع دورے پر تلخ کلامی کی۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفیر نے اس اجلاس کو قابل رحم اور مضحکہ خیز قرار دیا، جبکہ فلسطینی ایلچی نے اسرائیل پر توہین آمیز عمل کرنے کا الزام لگایا۔ اسرائیلی وزیر کے اس دورے پر عرب دنیا سے اور اسرائیل کے قریب ترین اتحادی امریکہ کی جانب سے بھی تنقید کی گئی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اسرائیل کی نئی سخت گیر حکومت علاقے میں نئی کشیدگیوں کا باعث بن سکتی ہے۔ نئی اسرائیلی حکومت کے حلف اٹھانے کے صرف چند ہی روز بعد نئے تعینات ہونے والے پولیس چیف ایتامار بن گویر نے ٹیمپل ماؤنٹ یا مسجد اقصی کے احاطے کا دورہ کیا۔ یہ مقام یہودیوں اور مسلمانوں دونوں کے لیے مقدس ہے۔ ٹیمپل ماؤنٹ اسرائیل کی عوام کے لیے سب سے اہم جگہ ہے۔ یہ ہر کسی کے لیے کھلا ہے۔ مسلمان یہاں آتے ہیں، مسیحی بھی اور ہاں یہودی بھی۔ حکومت میں جس کا میں ایک رکن ہوں، اس میں کوئی نسلی امتیاز نہیں ہوگا اور یہودی ٹیمپل ماؤنٹ جائیں گے۔ لیکن دنیا بھر سے مسلمان ایک مسلم مذہبی ٹرسٹ کے زیر انتظام اس مقام کے دوروں کو اشتعال انگیزی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسرائیل کے زیادہ تر عرب پڑوسی ممالک کی جانب سے اس دورے کی سخت مذمت کی گئی اور اسرائیلی وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات کا دورہ ملتوی کر دیا گیا۔ یہ پورا مشرق وسطی بنتا ہے اور موجودہ اسرائیلی حکومت کو ابراہم اکارڈز کے رکن ملکوں سے اپنے تعلقات کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، خاص طور سے متحدہ عرب امارات۔ اردن خود کو مسجد اقصی کا سرپرست سمجھتا ہے اور اسرائیلی وزیر کے اس دورے سے پریشان ہے۔ امریکی اور یورپی عہدیداروں نے بھی ایسے اقدامات کی مذمت کی ہے جس سے ایسے حساس مقام پر قائم امن کی صورتحال کو نقصان پہنچ سکتا ہو۔ غزہ میں فلسطینی اتھارٹی اور حماس کے رہنماؤں نے خبردار کیا کہ مسجد اقصی کے احاطے میں ہونے والے واقعات ماضی کے تنازعات کی مانند تشدد کو ہوا دے سکتے ہیں۔ ہم اپنے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ مسجد اقصی کو ایک یہودی مزار میں بدلنے کی ایسی کوششوں کا مقابلہ کریں۔ یہ تمام انٹرنیشنل ضوابط، اقدار، قوانین اور امریکی صدر سے کیے گئے اسرائیل کے وعدوں کی خلاف ورزی ہے۔ ایتامر بن گویر کا مسجد الاقصی کا دورہ نئی اسرائیلی حکومت کی ان کئی متنازع پالیسیز میں سے ایک ہے جو کہ اسٹیٹس کو کے لیے خطرہ ہیں۔ امن عمل، مذہبی رواداری، صنفی برابری، اقلیتوں کے لیے انسانی حقوق کو سپورٹ کرنے والی تنظیموں کی ایک بڑی تعداد نے ان اقدامات کی مخالفت کی ہے جنہیں وہ اسرائیلی معاشرے کے آزاد خیال جمہوری تانبانے کے لیے چیلنج سمجھتے ہیں۔ وہ گے رائٹس اور لبرل تعلیم کے خلاف قوانین لاگو کر رہے ہیں اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے ہمارا ملک چھینا جا رہا ہے۔ مجھے اسرائیل کے اور ہمارے زیر قبضہ علاقوں کے لوگوں کے انسانی حقوق کی فکر ہے۔ یہ اسرائیلی معاشرے کے لیے اور یہودیوں اور عربوں کے تعلقات کے لیے تباہ کن ہوگا۔ یہ ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ پرامن تعلقات قائم نہیں کرنے دے گا۔ اس سے تشدد، امتیاز اور نفرت کو ہوا ملے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا اصرار ہے کہ وہ حکومتی پالیسی کے سربراہ ہیں اور اپنے انتہا پسند پارٹنرز کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ان کے ایجنڈے پر حاوی ہوں۔ لیکن ایتامر بن گویر کے مسجد اقصی کے دورے سے نظر آتا ہے کہ یہ آسان نہ ہوگا۔ لنڈا گریڈسٹین کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ شام میں امریکی حمایت رکھنے والی فورسز نے ملک کے شمال مشرق کے کئی قصبوں میں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کو نشانہ بنانے کے لیے ایک نئی فوجی مہم شروع کی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی حمایت یافتہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز SDF نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں شمال مشرقی شام کے کچھ حصوں میں دہشت گرد تنظیم اسلامک اسٹیٹ کے کارندوں کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا ہے جو کئی دن جاری رہے گا۔ یہ مہم IS کے عسکریت پسندوں کے شمال میں واقع ایک جیل پر حملے کے بعد شروع کی گئی ہے۔ حملے میں SDF کے 6 فوجی مارے گئے تھے۔ مقامی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ IS کے خلاف شمال مشرقی شام کے کئی قصبوں اور شہروں میں جاری اس مہم میں IS کے خلاف قائم امریکی قیادت میں اتحاد مدد دے رہا ہے۔ ہماری افواج کے پاس IS کی طرف سے نئے سال کی تقریبات کے دوران اور اس کے بعد کے دنوں میں حملے کرنے کے منصوبوں کے بارے میں خفیہ معلومات تھی۔ ہم نے یہ مہم ان منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے شروع کی تھی۔ مقامی حکام کے مطابق SDF نے اب تک کم 120 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا اور کئی چھوٹے ہتھیار ضبط کیے ہیں۔
SDF بنیادی طور پر کرد اور عرب جنگجوؤں پر مشتمل ہے، جن کا کہنا ہے کہ ان پر نہ صرف IS کی عسکریت پسند بلکہ ترک فوج بھی دباؤ ڈال رہی ہے جو انہیں دہشت گرد سمجھتی ہے۔ دوسری جانب انقرہ کا کہنا ہے کہ SDF ترکی میں قائم کردستان ورکرز پارٹی یا PKK کی شاخ ہے جسے ترکی، امریکہ اور یورپی یونین دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں۔ ہم ایک ہی وقت میں ترک فوج کے حملوں اور IS کے حملوں سے نمٹ رہے ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ IS ایک خطرہ ہے، لیکن ترکی کے یہ حملے IS کو ہم پر حملہ کرنے کے لیے مزید مضبوط اور منظم بنا رہے ہیں۔ نومبر سے ترکی دھمکی دے رہا ہے کہ وہ SDF اور دوسرے کچھ گروپوں کے خلاف ایک نئی فوجی کارروائی کا آغاز کرے گا جنہیں انقرہ دہشت گرد تصور کرتا ہے۔ فی الحال یہاں کے حکام کا کہنا ہے کہ IS عناصر کے خلاف یہ مہم اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس بات کو یقینی نہ بنا لیا جائے کہ دہشت گرد گروپ مزید مقامی کمیونٹیز کو نشانہ نہیں بنا سکیں گے۔ SDF 2019 میں IS کی خلافت کے خاتمے کے بعد سے اس کی باقیات کے خلاف لڑائی کی قیادت کرتی آئی ہے اور SDF نے اپنی علاقائی شکست کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے گزشتہ سال شام میں 100 سے زائد فوجی کارروائیوں میں حصہ لیا، جس میں 200 سے زائد عسکریت پسندوں کو گرفتار کیا گیا اور 400 سے زائد دیگر جنگجو ہلاک کیے گئے۔ زانا عمر کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ۔ ورچوئل ریالٹی ایک ایسی ٹیکنالوجی جسے فلموں اور گیمز کی حد تک جانا جاتا تھا، لیکن اب صحت کے شعبے میں بہتر سہولیات کے لیے بھی استعمال کی جا رہی ہے۔ اس ٹیکنالوجی سے اب سٹریس مینجمنٹ یا تناؤ سے نجات، فزیکل تھیراپی، پین مینجمنٹ یا درد کی شدت میں کمی تک میں استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ۔ ورچوئل میڈیسن مریض کو ایک خاص ہیڈ سیٹ کے ذریعے سہجتی تصاویر، سکون بخش نظاروں اور آوازوں کی دنیا میں لے جاتی ہے، جس سے انہیں بہتر محسوس کرنے اور صحت مند بننے میں مدد ملتی ہے۔ لاس اینجلس میں سیڈر سائنائی میڈیکل سینٹر میں ورچوئل میڈیسن پروگرام چلانے والے فزیشین اور ریسرچر کا کہنا ہے کہ اس میں کئی طرح کے علاج کی اپلیکیشنز موجود ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کو فزیکل تھراپی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کھانا کھانے سے متعلق بگاڑ، ہائی بلڈ پریشر سے نمٹنے، شیزوفرینیا، ڈپریشن، اضطرابی کیفیت اور حساس آنتوں کی بیماری کے لیے غرض اس کی ایک لمبی فہرست موجود ہے۔ حادثے کے متاثرین، سرجری کے بعد صحتیابی کی جانب گامزن مریض، کینسر کے مریضوں اور یہاں تک کہ بچے کی پیدائش کے مرحلے پر خواتین کی مدد کرنا اور ڈاکٹروں اور نرسوں کو تربیت دینا بھی اس فہرست میں شامل ہے۔ US فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے اس نئے شعبے کو طبی توسیع حقیقت قرار دیا ہے اور فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن مریضوں تک اس کی رسائی کو بڑھانے اور اس ٹیکنالوجی کے مؤثر ہونے کی جانچ کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس مریض کا کہنا ہے کہ اس سے انہیں اپنے اس دائمی درد کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے جو اسے دہائیوں پہلے کرائے گئے کینسر کے علاج کے بعد سے رہا ہے۔ یہ ایک مووی تھیٹر میں ہونے کی طرح ہے جس میں بالکل اندھیرا ہو، جس میں آپ کے آس پاس کوئی نہ ہو، جہاں آپ صرف اسکرین ہی دیکھ سکتے ہیں۔ پروگرام انہیں تصوراتی طور پر نئی جگہوں پر لے جاتا ہے اور یہ آپ کو بالکل اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، خواہ وہ سوئس پہاڑوں کے کسی کھیت میں گایوں کے چڑھنے کے مناظر ہوں یا ڈولفن کے ساتھ تیراکی یا ایک بڑی نیلی ویل کے ساتھ تیرنے کے مناظر۔ اس ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ یہ نظام صارفین کے ذہنوں کو پرسکون کرنے اور دماغ کو بحال کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ ماہر نفسیات جدید ترین ہیڈ سیٹ کے ذریعے کام کرنے والے پروگرام تیار کرتے ہیں۔ اس ہیڈ سیٹ میں بائیو سینسرز ڈالے گئے ہیں جن سے دل کی دھڑکن، دل میں ہونے والے تغیر کی پیمائش کے ساتھ آپ کی پیوپیلومیٹری بھی ہوتی ہے، جو کہ آپ کے پیوپل یعنی آنکھ کے ڈیلے کے سائز کی پیمائش ہے، اور آنکھ کی حرکت کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے۔ سیڈر سائنائی میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹر برینن شپیگل کہتے ہیں What can happen is the tissue itself may even heal. ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹشو خود بھی تقریباً مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے۔ اگر مکمل طور پر ٹھیک نہیں بھی ہو اور درد کا احساس باقی رہے تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تقریباً ایسا ہی ہے جیسے درد اپنے مقام سے دماغ تک منتقل ہو جائے اور پھر دماغ خود ہی درد پیدا کرنا شروع کر دے۔ 8 سے 12 ہفتوں کی تربیت میں اس عمل کو ورچوئل میڈیسن کے ذریعے پلٹا جا سکتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق یہ ابھرتی ہوئی فیلڈ کئی امراض میں مبتلا مریضوں کی مدد کر رہی ہے۔ مائک اوسلون کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ اور اب آپ کو ملواتے ہیں پاکستان کے قومی سوئمنگ مقابلوں میں 300 سے زیادہ میڈلز جیتنے والے حمزہ آصف سے۔
پاکستان میں پروفیشنل سوئمنگ ایک مشکل شوق ہے، خاص طور پر اگر آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہوں جہاں سوئمنگ کو بطور کھیل سیکھنے کے مواقع ہی نہ موجود ہوں، اور اگر ہوں تو بہت مہنگے ہوں۔ حمزہ کو بھی اپنے سوئمنگ کاسٹیوم کی خریداری سے لے کر جدید تربیت کے حصول تک بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کی کہانی سمر خان کی زبانی۔ تعلیمی اداروں، کلبز اور قومی سطح کے مقابلوں میں فری سٹائل، بٹر فلائی، بریسٹ اسٹروک، بیک اسٹروک، انڈیویجول میڈلے، فری ریلے اور دیگر کیٹیگریز میں 300 گولڈ میڈلز سمیت بہترین سوئمر اور بہترین ٹیم کا اعزاز۔ فیصل آباد کے حمزہ آصف 2016 سے 22 کے درمیان انڈر 12 سے 16 کی تمام سوئمنگ چیمپئن شپس میں نہ صرف شریک ہوئے بلکہ بہترین پرفارمنس بھی دی۔ لیکن او لیول کے اس طالب علم کے لیے تعلیم کے ساتھ تیراکی کا شوق رکھنا شاید اتنا مشکل نہیں ہے جتنا پروفیشنل سوئمنگ کے جدید تقاضوں کے حصول کے لیے تگ و دو کرنا۔ ہمارا جو سوئمنگ کمپٹیشن ہوتا ہے وہ 50 میٹر کے پول میں ہوتا ہے۔ فیصل آباد میں سب سے بڑا پول 25 میٹر کا پول ہے اور وہ چناب کلب میں۔ جو ہمارا سوئم سوٹ ہوتا ہے وہ اراؤنڈ اباؤٹ 50,000 سے 150 تک جاتا ہے۔ اس کے بعد ہماری ڈائٹ ہوتی ہے وہ کافی ایکسپینسو ہوتی ہے۔ ہمارے گوگلز، ہمارے کیپس، ہمارے سوئمنگ اکوپمنٹ، پیڈلز، کیپ بورڈ، یہ ہمیں ود ٹائم اپ گریڈ بھی کرنے ہوتے ہیں۔ ایک سوئمنگ کاسٹیوم جو دیکھنے میں صرف ایک زیر جامہ ہے، اس کی قیمت ہزاروں سے لاکھوں روپے میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب حمزہ کچھ یوں دیتے ہیں۔ ان کا ڈفرینٹ مٹیریل ہوتا ہے، یہ ہائیڈروفوبک ہوتے ہیں۔ جیسے ایک نارمل ہمارا کاسٹیوم پانی میں جا کے گیلا ہو جاتا ہے اور وہ بھاری ہو جاتا ہے، ریسنگ سوٹ ہوتا ہے یہ گیلا نہیں ہوتا۔ سوئمرز کے درمیان مائکرو سیکنڈز کا فرق ہوتا ہے۔ بالکل فنیشنگ پہ ہماری ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا۔ تو ہمارا ایک ریزسٹنس گوگلز کا، سوٹ کا، ہمارے باڈی ہیئر کا سارا میٹر کرتا ہے۔ جونیئر نیشنل کے 9 ریکارڈز رکھنے والی 13 سالہ فاطمہ سلمان بھی حمزہ کی طرح اسی کلب میں گزشتہ 9 سال سے صبح و شام تربیت کی غرض سے آتی ہیں۔ کاسٹیوم سے لے کر قومی سطح پر اپنا نام بنانے تک چیلنجز کا سامنا تو فاطمہ کو بھی رہا۔ آئی اسٹارٹیڈ ویئرنگ لیگنگز وغیرہ، لیکن اس سے پھر وہ سوئمنگ پہ افیکٹ کرتا ہے اور اب وہ آپ کی صحیح سے ٹریننگ نہیں ہوتی۔ لیکن جو اب آپ کا جو ڈیزائرڈ کاسٹیوم ہے وہ بیسیکلی شارٹس اور کاسٹیوم ہے جس سے اچھی ٹریننگ ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے باہر جاؤ تو دوسرے سوئمرز کی ڈی موٹیویشن اور وہ بھی بہت ہوتا ہے جو آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی کافی افیکٹ کرتا ہے۔ حمزہ اور فاطمہ کہتے ہیں کہ محدود وسائل میں اس کھیل کو جاری رکھنے میں ان کے والدین، کوچز اور اسکول انتظامیہ کا تعاون شامل ہے۔ وہ بیرون ممالک سے تربیت یافتہ سوئمرز کو جدید تکنیک میں خود سے بہتر محسوس کرتے ہیں، جس کا ادراک ان کے کوچز کو بھی ہے۔ ہمارے پاس اولڈ ٹیکنیک چل رہی ہے، جو پہلے ہمارے چائنیز کوچ آتے تھے جو ہمیں بتا دیتے تھے، جو اچھے کوچ اچھے پرفارمس کر رہے ہیں، چاہیے ان کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو باہر بھیجیں، جا کے نیو ٹیکنیک سیکھ کے وہ ٹیکنیک آگے ڈیولپ کریں بچوں میں۔ اپنے بیٹے کو کراچی سے کوئٹہ، پشاور سے لاہور، ہر جگہ مقابلوں اور تربیت کے لیے لے کر جانے والے آصف مسعود سمجھتے ہیں کہ بطور والد وہ ایک حد تک ہی اپنے بیٹے کا ساتھ دے سکتے ہیں، تاہم ان نوجوان سوئمرز کو حقیقی سہولت حکومت ہی فراہم کر سکتی ہے۔ جس طرح کرکٹ میں پلیئرز کے ساتھ ان کے ڈائٹیشنز موو کر رہے ہوتے ہیں، فزیو تھراپسٹ، ڈاکٹرز موو کر رہے ہوتے ہیں، میری درخواست ہے سوئمنگ کو بھی تھوڑا سا نظر ثانی اگر کر دیں گے تو ہمارے بچے یقیناً آپ کا نام روشن کریں گے۔ ان تمام تر چیلنجز کے باوجود حمزہ اور فاطمہ جیسے نوجوان سوئمرز ہمت ہارے بغیر اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ حکومتی سطح پر سوئمنگ کو اہمیت دے کر قبول کر لیا جائے تو بین الاقوامی سطح پر وہ پاکستان کا نام روشن کرنے کی ذمہ داری لینے کو تیار ہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، فیصل آباد۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ پاکستان اور خطے دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت۔